मोहतरम नाज़रीन, जो पॉडकास्ट इरशाद भट्टी साहब के साथ हनीफ कुरैशी साहब का हुआ था, उसका आज आखिरी और चौथा हिस्सा पेश करते हैं। उसमें ये बयान किया गया है कि इरशाद भट्टी साहब ने उनसे सवालात पूछे थे औलिया और बुजुर्गान दीन के बारे में, जिन पर ये लोग इतराते हैं कि हमारे बाबों को क्यों छेड़ते हो, क्या फिर बाबों का वखरा जहान होता है। इस तरह के बाबे, उनके बारे में चंद सवालात थे। इरशाद भट्टी साहब ने वो सवालात किए, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ऐसा पैंतरा बदला, वो सवाल तो सवाल वही रह गया, कोई जवाब न दिया। लिहाजा पैंतरा बदल कर आइन बाएं शाये करते हुए पतली गली से निकल गए। वो सवालात क्या थे? सवाल वो जो जबान ज़द आम है कि गौस पाक के धोबी वाला वाक़या क्या है कि जब धोबी वो फौत हो जाता है, वो कहता है कि कब्र में गया तो मुझसे हिसाब किताब होने लगा। तो मैंने कहा जी मैं तो गौस पाक का धोबी हूं, लिहाजा मुझसे वो हिसाब किताब नहीं लिया गया। फिर और वाक़या आता है कि एक गौस पाक का मुरीद था, उसने गौस पाक के लोटे का जो मुंह था वो किबला की तरफ नहीं रखा। लिहाजा गौस पाक को जब ये मालूम हुआ तो उसने गज़ब की निगाह डाली और मुरीद को जलाकर राख कर दिया। और उसके बाद फिर उसकी टोंटी जो है वो भी किबला तरफ हो गई। इस पर भी मिर्जा मोहम्मद अली ने एतराज किया था कि ये कैसे वाक़यात है। इसके बाद एक और सवाल क्या था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने जनरल औरिया को भिजवा कर कत्ल करा दिया था, क्योंकि उसकी बीवी इसको पसंद आ गई थी और बाद में उससे शादी कर दी। और एक और वाक़या के जो कि कश्फुल महजूब में है, नबी मेहरबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी पर निगाह डाली और फरिश्ता हो गए, और अल्लाह ताला ने इसका निकाह नबी मेहरबान से करा दिया। मतलब यह है कि ये किस तरह की वाक़यात है। इस तरह एक और वाक़या है कि हजरत बायज़ीद मुस्तफ़ी फरमाते हैं कि आखिरत के दिन मेरा झंडा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा झंडा होगा। इसी तरह ही चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह के वाक़यात, इसके क्या मायने हैं। लेकिन उन्होंने कोई भी तसल्ली बख्श जवाब न दिया और कहा जी ये तो उलमा से सहव और शुक्र के दौरान ये अल्फाज निकलते हैं और इनकी कोई माने नहीं होती। लिहाजा ये अगर कुरान सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हो तो उनको सच्चा मान लिया जाता है, वरना इनकी सनद को देखा जाता है। मतलब यह है कि आप लोगों ने जो इतना ये शोर बचाया हुआ है औलिया बुजुर्गान दीन, जबकि उनकी तालीमात को परखा ही कुरान और सुन्नत पे जाएगा, तो उनकी तालीमात का क्या मतलब है। फिर उनको इतना पकड़ने का या उनको याद करने का, मनते मानने का, मेले ठेले लगाने का क्या मतलब है। अगर ये सारा कुछ वहां पर हो रहा है, ये बाजारात पर, दरगाहों पर, तो इसके खिलाफ बरेलवी हज़रात बोलते क्यों नहीं है। हम तो क्लियर कट कहेंगे भाई ये जो कुछ भी मज़ारात पे हो रहा है ये बरेलवी हज़रात खुद करा रहे हैं, इसके लिए ये हमनवा है, ये पुश्तीबान है। जितना भी जान छुड़ाना चाहे हम कहेंगे नहीं भाई, तुम लोग इसमें शामिल हो, तुम लोग ही इनके करता धरता हो और तुम लोग इनके पुश्तीबान हो। हाँ, अगर इनसे जान छुड़ानी है तो इनके खिलाफ आप लोगों को बोलना पड़ेगा, वरना यही आप लोग हो और वही आप लोग हैं। लिहाजा उनसे आप लोग बरीजुबान नहीं हो सकते। आगे चलकर आपको ये सब दिखाएंगे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब किस तरह पतली गली से निकल गए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आइए देखते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। भाई ये एक हदीस जो हम बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन होगा नफसी नफसी, अंबिया कहेंगे नफसी नफसी। अब ये कहता है कि इनका, यानी हमें कहते हैं इनका अकीदा है कि इनके बाबे शफात करेंगे, ये कहते हैं कि इनके बाबे शफात करेंगे। ओ भाई, नबी तो नफसी नफसी कर रहे होंगे और इनके बाबे शफात करेंगे। कहता है कि मतलब यह कि इन्होंने बाबों को नबियों से बढ़ाया है। शुक्र करो 73 के आईन में हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, वगरना तुमने कसर कोई नहीं छोड़ी। यानी जो बंदा ये कहे कि अंबिया नफसी नफसी कहेंगे और हमारे बुजुर्ग हमारी शफात करेंगे, तो ये गोया कुफर है। इसने खुद कहा कि ये कुफर है, हमने तुम्हें 73 के आईन में काफिर शुक्र करो नहीं कहा। अब अत्मे फतमे में ये खुद फंस गया, क्योंकि अपनी इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें कहता है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम इंशाल्लाह हमारी शफात करेंगे।
وہ بھائی اگر ہمارے بابے ہماری شفاعت کریں گے تو وہ نبیوں کی شان گڑ گئی، کیونکہ نبی تو نفسی نفسی کہیں گے، تو یہ بابے اگر شفاعت کریں گے تو گویا ان کی شان ان سے بڑھ گئی، تو پھر تم نے بھی تو کہا ہے بخاری مسلم جو ہے نا ہماری شفاعت کریں گے، تو لہذا بتا تو اپنے قول کی روح سے یہ 73 کے آئین کے جو اس نے کہا ہم نے تمہیں کافر نہیں کہا، تو یہ بھی کافر ٹھہرا، دائرہ اسلام سے خارج ٹھہرا۔ اچھا، اس کا میں تحقیقی جواب دے دوں تاکہ یہ غلط میسج نہ جائے۔ اچھا، تحقیقی جواب یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ جو مرحلے ہوں گے وہ کئی مرحلے ہوں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے پورے جلال پہ ہوگا، اس وقت کسی کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ لمحہ ہے کہ جب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، اللہ کے رسول شفاعت کبریٰ کریں گے، وہ آغاز کروائیں گے حساب کتاب کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا شفاعت کا ایسا جو ہے نا وہ دروازہ کھلے گا۔ مسلم، ترمذی اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتاب موجود ہے کہ ایک عالم دین شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کریں گے، حافظ شفاعت کرے گا، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا اِنَّ سِقْطَ لَيُرَاغِ مَرَبُّهُ یوم القیامہ، چھوٹا بچہ اپنے جہنمی باپ کو چھوڑا کر جنت میں لے جائے گا۔ کیسے؟ اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ کہے گا یہ سِقْطُ الْمَرَاغِ مُرَبَّهُ، اور بچے سے لڑنے والے، اللہ سے لڑنے والے چھوٹے بچے، تجھے کیا ہوا، کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یا مجھے بھی دوزخ میں بھیج یا میرے باپ کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج۔ اللہ فرمائے گا چل خود بھی جا اور اس کو بھی جنت میں لے جا۔ تو حضرت صاحب یہ وہ مرحلہ ہوگا جب ہمارے بابے ہماری شفاعت کریں گے۔ جیسے ہے غوث پاک کا دھوبی، اب مجھے بتائیں کہ آپ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے میں بتاتا ہوں 3-4 آپ اس میں سے آپ مجھے نا پیسیفک جو ہمارے مرزا صاحب کے ساتھ، چونکہ اب ٹاپک ہمارا مرزا صاحب، میں اسی طرف اس کی طرف آئیں، پھر آپ کہیں گے ہمارا ٹائم ہمارے کیمروں نہیں سن تو لینا، آپ سنیں گے نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ اچھا، پہلے غوث پاک کا دھوبی، وہ فوت ہوا، قبر میں گیا، جس پہ مرزا صاحب تنقید کرتے ہیں میں وہ سامنے رکھ رہا ہوں، جن پہ بابوں پہ تنقید کرتے ہیں میں وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر مرزا صاحب تو صحیح حدیثوں پہ تنقید کرتے ہیں، سنے تو صحیح جو میں نے سنی ہے۔ اچھا، غوث پاک کا دھوبی، میں قبر میں گیا اور فرشتے آئے پوچھنے کے لیے، انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اچھا، پھر آگے آئے، پھر مولانا الیاس قادری صاحب کی کتاب جنات کا بادشاہ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید، انہوں نے دیکھا مرید کے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ تھی، ملال ہوا جلال میں، نگاہ جلالی ڈالی، مرید کو جلا کر راکھ کر دیا، بعد میں لوٹا بھی قبلہ رخ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں غوث پاک میرے پاس ہے، یعنی ایک انسانیت میں حیران ہوں کہ پیر صاحب نے جلالی بندہ مار دیا، ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا۔ حیات المعظم میں ہے غوث پاک میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک رجسٹر ہے جس پر میرے تمام مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بنا نہیں مرے گا۔ اچھا، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں سر آپ وہ جو آپ بڑوں کی طرف آ رہے ہیں، کشف الموجوب سنیے۔ اچھا، اب میں اس کا نہیں میں سن لیں نا، الگ ٹاپک ہے نا، وہ تو مرزا صاحب کے اعتراضات سے۔ اب ہم پہلے میں اپنے قوم کو اور آپ کی وساطت سے سب کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا علم الکلام موجود ہے جس پر ہمارے عقائد، جس میں ضروریات دینیاں، ضروریات مذہب اہل سنت، وہ سب کچھ واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ صوفیاء یا اس طرح کے بزرگوں کی حوالے سے لکھی گئی جو کتابیں ہیں جن میں کرامات وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ لکھتے ہیں، یہ اگر قرآن و سنت کے اصول اور دساتیر کے مطابق یہ درست بیٹھتی ہوں تو، اور اس کے پیچھے جو سورس ہے، یعنی جو جس سند سے، جس واسطے سے بیان کی جا رہی ہے وہ واسطہ درست ہو، تو ہم اس کرامت کو مان لیتے ہیں۔ کرامت کے ذریعے سے نہ ہمارا حلال ثابت کرتے ہیں ہم، اور نہ ہم اس سے حرام ثابت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بات حلال ہے کیوں فلانے نے خواب میں یہ دیکھا، ایسا نہیں ہوتا۔ حلال اور حرام اور ان تمام چیزوں کا دار و مدار قرآن قرآن و سنت۔ میں اسی پہ پلیز خدا کے لیے، جتنی بھی صوفیاء کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں، یہ جسٹ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا اتنا ہوتا ہے کہ ان میں اگر کوئی اچھی تعلیمات کے حوالے سے فلان ایک کام کیا اس کو یہ اجر مل گیا، یہ تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، اس حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ نہ ہمارے کسی کورس کی کتابوں میں، نہ ہمارے مدارس میں، نہ ہی ہماری بنیادی کتابیں جن پر ہمارے، میری عرض سن لینا، نہیں آپ بات غلط کر رہے ہیں، بات غلط کر رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کو آپ انہی بابوں کی وجہ سے تو ان پہ چڑھائی کر کے بیٹھے ہیں۔ میری عرض تو سن لیں، میں آپ ہی کی بولی بول رہا ہوں، آپ کا لفظ بولنے لگا۔ اچھا پھر آپ سکتے ہر بولنے لگا ہوں جو ابھی آپ بولنا چاہ رہے ہیں، ہر ایسی چیز کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو جو کرامات کا کوئی خام خواہ تو نہیں ہے نا، اس کے بھی پیچھے پورے فنون ہیں، پورے علوم ہیں، پورا ایک فن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ چیز ثابت ہو ان اصولوں کے ذریعے سے کہ
کہاں خبر سچی ہے کہاں خبر جھوٹی ہے، تو پھر اس کرامت کو مانا جاتا ہے، اس سے بھی حلال حرام وغیرہ ثابت نہیں کیا جاتا۔ باقی اس طرح کی کوئی چیزیں تو جیسے حدیث کی کتابوں میں ضعیف روایتیں ہوتی ہیں چھوڑ دی جاتی ہیں، نہیں سر، اچھا حدیث کی کتابوں میں موضوع روایتیں ہوتی ہیں چھوڑ دی جاتی ہیں، سر آپ کا دفاع اسی طرح یہ چیزیں بھی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ سن لیں سر، سن لیں، آواز تھوڑی سی نیچی رکھا کریں۔ اچھا میرا اصل اچھا آج اب کشف الموجوب علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی، حضرت داؤد کی اپنی صحابی اوریا کی بیوی پر نظر پڑی، اسے جنگ میں قتل کروا کر خود شادی کر لی۔ یہ حضرت یزید بازیزید بستامی کا صحف جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، سکر ثابت کرنے کے لیے ان کا، یہ دیکھیں نعوذ باللہ، حضرت ہمارے نبی کے اپنے صحابی زید بن حارثہ، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، آپ سوال کریں زید بن حارثہ کی، عوام کے سامنے سوال رکھیں، ہمارے نبی کی اپنے صحابہ زید بن حارثہ کی بیوی پر نظر پڑی، وہ اپنے خاوند پر حرام ہوگی، ان کے دل میں بیوی کی نفرت پیدا ہوگی، طلاق دی۔ یہ کشف الموجوب میں ہے، اس کی شادی حضور سے ہو گئی۔ قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق والے ہیں، با حیا ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں، نہ کبھی بہکے ہیں، نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، وہ اپنی خواہش میں کبھی کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وحی آتی ہے۔ جبکہ کشف الموجوب میں یہ ہے، اور کشف الموجوب کا جو پیر کرم علی شاہ الازری نے اپنے پرنٹنگ میں چھاپی، مقدمے کا میں کہا کہ بہترین کتاب ہے، مگر اپنی تشریح القرآن میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں حضرت زید بن حارثہ کی بیوی والے واقعہ کی مذمت کی اور کہا کہ یہ کافروں کی کارستانی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ برا ہے۔ آگے جو آپ نے کہا ہے کہ فتاوی رضویہ مصنف احمد رضا بریلوی، تذکرہ اولیاء، میں ابھی ایک کر کے میں آپ کو اچھا سنا، جی سنا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے موقع دیا، میرے سامنے میرا پیارا بھائی ارشاد بھٹی بیٹھا ہے۔ جی جی، مرزا جیلمی کیوں علماء کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دغاباز انسان ہے، یہ آدھی باتیں پڑھ کر اپنی طرف سے تشریحات و توضیحات کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ پڑھیں، یہ کتاب ہے، یہ آپ ابھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ویسے پوری قوم یہ کشف الموجوب کے اندر یہ چیز لکھی ہے۔ یہ جو چیزیں مرزا جیلمی وہ ان صوفیاء کے متھے لگا رہا ہے کہ معاذ اللہ فلاں نے یہ کیا اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیا فلاں کیا، تو یہ اس کا جھوٹ ہے، یہ اس کا اللہ کے ولیوں پر الزام ہے اور بوجہ جہالت ہے۔ حضور یہ کتاب ہے جو داتا صاحب نے لکھی ہے، یہ تصوف کے فن میں، جیسے ایک علم الحدیث ہے، جیسے علم الفقہ ہے، اسی طرح علم التصوف ایک فن ہے۔ جب آپ کسی بھی فن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کتاب، تو آپ اسی فن کی اصطلاحات اسی معنی میں بیان کرتے ہیں کہ جس فن میں آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن قرآن و سنت سے لازمی ہونا، قرآن و سنت سے ہونا چاہیے نا۔ بھٹی صاحب یہ اتنا جلدی تو نہیں، اتنا بڑا آپ نے داتا صاحب جو کروڑوں مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، مرزا جیلمی جناب والا 2 منٹوں میں ان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے۔ آپ جیسے بندے کے ذہن میں بھی ڈال دیا کہ جناب رسول اللہ کی نظر پڑی اور استغفر اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک جناب اپنے بندے اوریا کی بیوی کو اس کو بھیج کے قتل کروا کے اس سے شادی کی، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح اتنا لائٹ نہیں لیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تصوف کی کتاب ہے، اس کے اندر ٹرمز ہیں، اصطلاحیں، جیسے علم الحدیث کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مردود ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ اب حدیث مردود، سرکار یہ حدیث ضعیف کی قسمیں، جب ہم حدیث مردود بولیں گے تو اس وقت ہمیں وہی معنی لینا ہوگا کہ جو معنی کس نے لیا ہے، جو معنی محدثین نے لیا ہے۔ اب یہ اصل میں ایک صحاب اور سکر، یہ ایک اصطلاحیں ہیں تصوف کی، صوفیاء کی، کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ داتا صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یہ میرے سامنے یہ چیز موجود ہے کہ جان کے عزت دے تجھ کو اللہ تعالیٰ، مقام سکر غلبہ عبارت سے، جو کہ غلبہ محبت حق تعالیٰ سے ہے۔ یہ واقعہ ہے اس میں، سرکار میری یاد سنیں، بالکل واقعہ ہے۔ واقعہ کس طرح بیان ہوا؟ اس کو اس ظالم آدمی نے، جھوٹے انسان نے، اس نے اللہ کے ولیوں پر بہتان باندھا، اس کی وجہ سے وہ اتنے عرصے سے پوری امت کو کافر اور پوری امت کو گستاخ انبیاء ڈکلیئر کر رہے۔ اصطلاح ہے صاحب اور سکر۔ اب داتا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سکر ہے یہ کیا ہے اور یہ جو صاحب ہے یہ کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ یہ جو شکر ہے نا، یہ ایک کیفیت ہے کہ جب بندے پر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ اپنی مراد، اپنا مطلوب بھول جائے، اسے اپنی کوئی شے یاد نہ رہے، اسے صرف محبوب یاد رہے. اس فنائیت کا نام کیا ہے؟ شکر. اور اپنا مطلوب بھی یاد رہے اور خدا کا پیار بھی ہو، اس کو کہتے ہیں صاف. مرزا صاحب نے یہاں پر جو بلنڈر مارا ہے، اس نے کہا ہے استغفر اللہ کہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر غلط کام کر بیٹھے، اور شکر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوش میں نہ اور غلط کام کر بیٹھے. کیا یہ اتنے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کہ جس فن کو تم پڑھتے نہیں ان پر اعتراض کر رہے ہو؟ اب میں اس کو تھوڑا سا پلیز آپ نے سمجھنا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور کے سامنے ایک صحابی ہے، آ کر بیٹھے، پیار ساروں کا دل میں، آ کر بیٹھے، زیارت بھی کر رہے ہیں. کیوں آئے تھے؟ حضور فلاں کام تھا. ٹھیک ہے، ہو گیا کام. ایک اور صحابی ہے، بیٹھے ہیں سارا دن، بیٹھے ہیں، شام ہوئی. کیوں آئے تھے؟ حضور کوئی کام نہیں تھا، صرف آپ کے لیے آئے ہو. اچھا حضور رات بھی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اچھا رات ہوئی. رات ہوا جب اللہ کے رسول وضو کے لیے اٹھے، وضو کا پانی دیا تو انہوں نے فرمایا مانگو ربیہ، پھر آج کیا مانگتا ہے. اب یہ دونوں آئے حضور کے پاس، دونوں کے دل میں پیار ہے. ایک صرف اور صرف حضور کی ذات کے لیے آئے، اور دوسرا حضور کے لیے بھی آئے اور ساتھ اپنے کام کے لیے بھی آئے. جو صرف اس مقام پر ہے کہ حضور کے لیے آئے، یہ ہے شکر. جو بیچ میں اپنا بھی کام لے کے آئے، یہ ہے صاف. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر جو یہ داتا صاحب نے نہیں، داتا صاحب نے ایک جو تصوف والے ہیں، ایک جماعت ہے، ان کا حوالہ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ صاف اور شکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاف میں تھے. اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ ایک پورا فن ہے. یہ آدمی ولیوں والے شکر اور صاف کو نبیوں پہ فٹ کرتا ہے. حالانکہ جو لوگ تصوف اور ایک طرف یہ کہتے ہیں جی میں نے ساری تصوف کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے رسالہ قشیریہ جو پہلی کتاب ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا اس سے 100-150 سال پہلے بھی کئی کتابیں تصوف کی لکھ چکی تھیں. چیزوں کا بنیادی، اور یہ عوام کے سامنے ڈینگے مار ہوتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں ترجمۃ القرآن، میرے پاس یہاں صرف اس کی 3 جو ہے نا وہ درس ہیں جو قرآن کے، اس میں سرکار اس کی 50 ترجمے کی غلطیاں موجود ہیں. بلنڈر مار رہے ہوتے ہیں. اب جاہل عوام کو کیا پتا جو سامنے بیٹھیں گے یہ صحیح پڑھ رہا ہے یہ غلط پڑھ رہا ہے. تو بہرحال حضور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو صاف اور شکر ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور ہیں وہ مقام فنائیت نہیں، اللہ کی محبت میں تھے. تو اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عمل حضور کا ہوا، ہاتھ حضور کے تھے، اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. محبوب یہ تو نے پتھر نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے. کہتے ہیں یہاں کیوں اللہ نے کہا نبی کے عمل کو اپنا، کہ یہ عمل نبی کا تھا. اللہ نے اپنا کیوں کہا کہ محویت اور فنائیت مقام شکر پہ تھے حضور، یعنی اپنی ذات وہاں حضور کی فنا تھی، وہاں صرف اللہ کی رضا اور محبت تھی، لہذا ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. پلیز خدا کے لیے نہیں اب بہت ہو گیا سر، ہو گیا سر، ہو گیا سر، میں مناظرہ نہیں کرنے، ہو گیا نا، آپ نے بہت پہلے ہی ٹائم لے لیا. اپنا اس حوالے سے مفہوم پورا کرنے دیں. ہو گیا نا سر، ہو گیا نا، بس ہو گیا، آپ نے بیان کر دیا. بھٹی صاحب اچھا بولیے، ایک منٹ اور مقام، وہ کہتے ہیں کہ مقام صاحب کیا ہوتے ہیں، بیچ میں اپنی مراد بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جالوت کو قتل کیا، بلکہ فرمایا قاتل داؤد و جالوتا، جالوت نے قتل کیا. یہ بتا رہے ہیں صاف اور شکر. آگے پھر کہتے ہیں کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر وہاں پڑی جہاں نہیں پڑنی تھی. جی مجھے پتا ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے. ہاں ادھر کہاں لکھا ہوا ہے؟ داتا صاحب نے جو یہ آگے رزلٹ نکال رہا ہے، اور یہ جو وہ چیزیں کہ جو اسرائیلیات کی ہیں وہ ان کے داتا صاحب کے ذمہ مار رہا ہے ظالم آدمی. میں چیلنج کر کے پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہاں لکھا ہے یہاں کی، یہ جو بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں لکھا ہے. حضرت صاحب وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی وہاں جہاں نہ پڑھنی تھی. بس اتنی سی بات کی ہے. یہ باقی چیزیں تو یہ اسرائیلیات کی دائیں بائیں سے یہ فٹ کر کے ٹچیں لگا کے یہ بتا رہا ہے. وہ جو آپ نے کہا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے اس کو غلط کہا، وہ کیا ہے؟ میں اچھا ہو گیا نا سر، ہو گیا نا، بس ہو گیا نا سر، بس صاحب نہیں سر، نہیں سر نہیں سر، ہو گیا. یہ میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں سر. یار سر دوسری نشست رکھیں گے نا، دوسری نشست رکھیں سر، دوسری نشست رکھیں. نہیں سر پھر ختم کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری نشست رکھیں گے، میں مناظرہ کرنے تھوڑے آیا ہوں. آپ ایک ایک پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سر میری بات سنیں نا، آپ نے کہہ دیا اور ایک بندے کو سن لینا سر، ایک مرتبہ سن لینا. 25 کو قوم پڑھے اور سر سن لینا. یہ کوئی عام موضوع تھوڑا ہے کہ جس پر آپ نے ایک دھڑا دھڑ اس طرح نہیں ہوتا.
میرے پاس دیکھیں نا آپ کے پاس اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان سارے افسوس ہے اب میں آپ وہ چیزیں جو ہمارے ذاتیات کی ہیں اس کو تو آپ نہیں میں یہ سارا آپ پاکستانی قوم آپس میں لڑ رہی ہے اور یہ لوگ کسی کو کہتے ہیں وہ چشتی پارٹی، کسی کو کہتے ہیں فلانی پارٹی، وہ آپ پورے کلیئر نہیں ہونے دے رہے، ہمارا موقف ہی نہیں جانے دے رہے۔ سن تو لیں سر، سن تو لیں، آپ سن تو لیں جی بھٹی صاحب پلیز۔ ہر وقت کیوں ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی گھر بھی بیٹھ جایا کریں، سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے نا 17 اعتراضات یہ میرے پاس ہے، صحیح ہے، اب ہو گئے ہیں ہمیں 2.5 گھنٹے میں اس میں 2.5 اور شامل کروں تو تب یہ 17 ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے بھی 17 ہوں گے، ظاہر ہے۔ آپ نے ایک مفصل موقف رکھا اور میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ ایک وہ گمراہ ہے اور سارا دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا اپنے فتوے کی، ہاں آپ نے جو جیسا کہا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ یہ جو 17 اعتراضات ہیں اس پہ میں اور آپ دوبارہ بیٹھیں گے۔ مرزا کے 17 اعتراض آپ مجھ سے ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر لمبا ہو جائے گا، یہ قرآن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر ہو گیا۔ میں اس کا مطلب ہے کہ قوم یہ سمجھے کہ یہ جو آج کا ہمارا یہ اوریا والی بیوی والا داتا صاحب والا یہ جو اعتراض ہے یہ پینڈنگ ہے، ہاں یہ سارے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے میں بتا دوں فتاوی رضویہ میں وہ جو ہے بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا۔ چشتی رسول اللہ والا بھی پوچھوں گا، تھانوی رسول اللہ، شبلی والا بھی، جس میں اور باقی حضور میں تو آج تیار بیٹھا تھا، میں سارا پوچھوں گا، لیکن ہے نا یہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور یہ ہم میرے آپ کے ہمارے مذہب کی بات ہے، نبی کی بات ہے۔